बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल सिंध हुकूमत की काबीना ने यह फ़ैसला किया कि कीमाड़ी को अलग ज़िला बनाया जाएगा और इस ऐलान के बाद से ही मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो कि कराची में स्टेक रखती हैं या कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका रद्द अमल आना शुरू हुआ। मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। इसी हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता रोज़ की गई जिसमें ये कहा गया कि कराची को चूँकि वर्ल्ड बैंक की जानिब से 1 खरब 9 अरब रुपए का तकरीबन इनिशियल फ़ंड दिया जाना है और ये जो तमाम प्लानिंग की जा रही है, चाहे ज़िले की बात की जाए या कराची कमेटी की बात की जाए, ये इसीलिए की जा रही है मुबैना तौर पे कि जो सिंध हुकूमत, फेडरल हुकूमत और जो बल्दियाती हुकूमत है या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, ये तमाम लोग ये चाहते हैं कि इस फ़ंड को कैसे ख़र्च किया जाए, इस पे बात की जाए। बहरहाल नाज़रीन, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ये जिस शख्सियत की तरफ से की गई, माजी में भी उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कुछ क्लैरिफिकेशंस भी दी गई। बहरहाल कराची की जब भी बात की जाती है और ख़ास तौर पे कौमियत की अगर सियासत की बात की जाए तो ये शख्सियत बहुत अहमियत की हामिल है। हमारी खुशकिस्मती आज हमारी दरख्वास्त पे इन्होंने हमें वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद हैं मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब आफाक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम आफाक भाई, एक तो आपके शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए, थैंक यू। सर, गुज़िश्ता रोज़ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ज़िले यानी जो कीमाड़ी को ज़िला बनाया जा रहा है उस हवाले से बात की। आपका ये कहना था कि ज़िले अगर सियासी बुनियादों पे बनाए जा रहे हों या एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे बनाए जा रहे हों तो मज़ीद 4 ज़िले और बना लिए जाएँ, आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन सर, ये जो आपने वर्ल्ड बैंक वाली बात की, ये मैं चाहूँगा कि ज़रा इब्तिदा, क्योंकि करंट टॉपिक है, यहाँ से शुरू करते हैं सर, फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद टॉपिक से। डॉक्टर साहब, इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। मैंने ये कहा था कि ज़िले अगर सियासी बुनियादों पर बनाए जाएंगे तो वो ज़ाहिर है कि किसी के लिए काबिल कबूल नहीं होंगे, लेकिन अगर ज़िले इंतज़ाम संभालने के लिए बनाए जा रहे हैं तो ज़ाहिर है ये ज़िले बनते हैं और ज़िले बनाने पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़िले बनाते वक्त जब आप कहीं इम्तियाजी सलूक आपका नज़र आता है तो लोगों को एतराज़ होता है। तो मैंने ये कहा था कि अगर ज़िले आप बना रहे हैं तो आपको कराची के अंदर बाकी तमाम अज़ला की आबादी को भी एक मरतबा जायज़ा ले लेना चाहिए। वेस्ट जो ज़िला है गरबी, उसमें 39 लाख से ज़्यादा लोग नफूज़ आबाद हैं जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि भाई ये इतने अफराद पर मुश्तमिल सूबा ज़िला है। मलीर ज़िला आपने बनाया, उसकी आबादी टोटल 10 लाख है। इसी तरह अगर तमाम अज़ला की आबादी आप बराबर कर दीजिए तो इस कराची में 7वां नहीं बल्कि आपको 3-4 अज़ला और बनाने पड़ेंगे। अच्छा, फिर मैंने ये कहा था कि जब ज़िले बनते हैं तो वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। जब मुलाजमतों के मौक़े मिल रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वहाँ फिर आप सबको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि वहाँ 1 ग्रेड से लेकर 14 ग्रेड तक लोकली लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, वहाँ के मुकामी लोगों को। अभी तमाम अज़ला में अगर आप जायज़ा लें जाकर तो एक पट्टेदार, एक चौक, वहाँ पे चपरासी, एक क्लर्क, एक स्टेनो, ये सब दादू लड़काना और आप जैकबा से लाके यहाँ भर्ती कर देते हैं। तो इन्हें यहाँ से वापस भेजना चाहिए, इन्हें आप वापस भेज दीजिए। और फिर मैंने ये कहा था कि ज़िला जो आप बनाने जा रहे हैं ये पख्तून डोमिनेटेड इलाका है, तो अगर यहाँ आप ज़िला बनाते हैं और यहाँ मुलाजमतों के मौक़े मिलते हैं तो यहाँ पर भी 1 ग्रेड से लेकर 14 ग्रेड तक उस इलाके के मुकामी लोगों को भर्ती किया जाना चाहिए। हमें ज़िले बनाने से कोई एतराज़ नहीं है। ये ज़िले का मामला था। मैंने अर्ज़ ये की थी कि जब ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो इक़्तिदार का हिस्सा हैं, कल तक अवाम को ये लोग बेवकूफ़ बना रहे थे, एक दूसरे को चोर और डाकू कह रहे थे, एक दूसरे को कातिल और दहशतगर्द कह रहे थे, एक दूसरे को मुल्क दुश्मनी के ताने दिए जा रहे थे, इन सब को एक जगह बिठाया और सब एक जगह बैठे। मेरा कहना ये था कि देखिए, इस शहर में ये लोग आज से नहीं, एक तवील अरसे से इक़्तिदार में हैं और इनके पास तमाम इख्तियारात भी मौजूद थे। सूबाई असम्बली के, सूबाई गवर्नमेंट के पास बेपनाह वसाइल भी थे, वफाक के पास बेपनाह वसाइल भी थे। और वसाइल कहाँ से जनरेट हुए? ज़ाहिर है इस शहर ने, कराची ने, जो आज डूबा हुआ है, जो आज तबाह है, जो कूड़े का ढेर है, इसी शहर ने टैक्सेस दिए थे। यानी जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं
انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ 73% ریونیو جو ہے وہ کراچی دیتا ہے وفاق کو، اور یہ بات درست ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھئی ہم سب اس بات کو سراہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو چیزوں کا ادراک ہے۔ ہم 92% 93% تو ریونیو ان کو دے رہے ہیں، صوبائی گورنمنٹ کو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آج تک اس شہر کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ آج اگر یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں تو عوام کو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ یہ اس لیے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ یہ کل شہر کے لیے کوئی کام کریں گے، کیونکہ ورلڈ بینک سے پیسہ ریلیز ہونے والا ہے، اور کچھ پیسہ ریلیز ہوا ہے، کمٹمنٹ ہے ورلڈ بینک کی، اور یہ پیسے 3 مختلف مقاصد کے لیے خرچ کیے جانے ہیں۔ ایک یہاں پر سروسز کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کیا جانا ہے، وہ تقریباً 250 کے قریب ہے، مجھے ایگزیکٹلی اعداد اس کے نہیں پتہ، اور کچھ 380 ملین جو ڈالر خرچ ہونے ہیں وہ یہاں یلو کوریڈور کے نام سے داؤ چرنگی سے لے کر نمائش تک جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے چلانی ہے انڈسٹریل ایریا سے، کورنگی انڈسٹریل ایریا سے، تاکہ لوگوں کو صنعتی علاقوں میں جانے میں آسانی ہو اور ٹرانسپورٹیشن کی کچھ بہتری ہو۔ باقی کچھ 40 ملین ڈالر جو ہے وہ خرچ ہونے ہیں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ پر، جو بوسیدہ آپ کی نکاسی کی اور فراہمی کی لائنیں ہیں ان کو تبدیل کیا جائے اور اس نظام کو بہتر کیا جائے، سروسز کو بہتر کیا جائے، اور یہ کوئی 110 ملین ڈالر تک یہ جانے کو تیار ہے، یہ واٹر بورڈ والا جو پروجیکٹ ہے 40 کی بجائے۔ تو یہ سب ملا کر تقریباً کوئی 652 کے قریب ملین ڈالر بنتے ہیں۔ تو یہ ان پیسوں کی وجہ سے یہ سب لوگ سر جوڑ کے پھر دوبارہ بیٹھے ہیں، اور ان کا بٹوارہ ہی ہونا ہے، اس لیے کہ پہلے ماضی میں بھی جو پیسے آئے یا پیسے گورنمنٹ کی طرف سے تھے وہ یہاں خرچ نہیں ہوئے۔ تو میں نے صرف یہ کہا تھا کہ ان کے سر جوڑ کے بیٹھنے سے لوگوں کو امیدیں نہیں لگا لینی چاہیے کہ یہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں تو اب شہر کا کام ہوگا، پہلے ایک دوسرے کو یہ برا بھلا کہہ رہے تھے اس لیے کام نہیں ہوا۔ نہیں، ان کی نیت ہی نہیں ہے کام کرنے کی۔ آفاق بھائی، میئر کراچی کا جو رونا ہے کہ فنڈز نہیں ملتے، تو کیا واقعی سندھ حکومت کی جانب سے فنڈز نہیں دیے جاتے ہیں؟ حقیقت کچھ اور ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، کسی حد تک ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ جو یہاں سے ٹیکسز وصول کیے گئے تھے اور جو شہری گورنمنٹ کو ملنے چاہیے تھے وہ ڈائریکٹلی شہری گورنمنٹ کو نہیں ملے، لیکن جو ملا کم از کم وہ تو خرچ کر کے میئر بتا دیتے کہ بھئی یہ ہم نے خرچ کر دیا جو ہمیں ملا تھا۔ ان کو جو پیسے ملے وہ پیسے بھی تو خرچ انہوں نے نہیں کیے، وہ پیسے بھی تو ادھر ادھر ہی ہوئے نا۔ تو ان کا شکوہ بھی اپنی جگہ جائز ہے، لیکن ہماری شکایت تو یہ ہے کہ جو ملے وہ تو خرچ کر کے دکھا دیتے۔ اچھا، سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یعنی اب جو کہا جا رہا ہے کہ جو بلدیاتی حکومت کی جو مدت ہے وہ پوری ہونے جا رہی ہے، اور الیکشن شاید تاخیر سے ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہونے تو ہیں۔ نیکسٹ الیکشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن میں کیا پولیٹیکل سینیریو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور جس طریقے سے ڈی ایم سیز کے چیئرمین تھے اور ان کا میئر تھا یہ برقرار رکھ پائیں گے یا نہیں رکھ پائیں گے؟ دیکھیے، ڈیلیور تو نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ لوگ بہت بری طرح ناراض ہیں، اور میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ کیونکہ تینوں سر جوڑ کے بیٹھے تھے اور تینوں کے خلاف، یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف بھی، پروونشل گورنمنٹ کے خلاف بھی، لوکل گورنمنٹ یعنی متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف بھی، لوگوں میں بہت زیادہ ناراضگی ہے، بہت زیادہ غصہ ہے کہ ان کو ان کے اختیارات کے باوجود انہوں نے عوام کو ڈیلیور نہیں کیا۔ یہ اپنے آپ کو تو مالی طور پر بہت مستحکم کرتے رہے، جائیدادیں بناتے رہے، اس میں کہیں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جو لوگ کل کیا تھے آج کیا ہیں عوام اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن کہیں عوام کو ڈیلیور نہیں کیا۔ تو ایسے حالات کے اندر ہی انہوں نے، جب یہ تینوں ایک جگہ بیٹھ چکے تھے تو مشترکہ طور پر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے ضلع کا ایشو اٹھا دیجئے۔ ضلع ایک پروپوزڈ ہے، ابھی پروپوز ضلع ہے، ابھی اس کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ توجہ ہٹا دی، پورا شہر پانی میں ڈوبا ہوا تھا، لوگ ناراض تھے کہ اس شہر کا نکاسی آپ کیسے ختم ہو گیا، اس شہر کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر کھلے ہوئے ہیں، یعنی لوگ اس بارش کے پانی کے اندر ان کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں گڑھا ہے، کہاں مین ہول کھلا ہوا ہے، کہاں نالے کھلے ہوئے ہیں، لوگ گر کے مر گئے۔ تو لوگوں کو بہت زیادہ ناراضگی ہے، اس ناراضگی کو چھپانے کے لیے یا لوگوں کی توجہ بانٹنے کے لیے ضلع کا ایشو انہوں نے کھڑا کیا۔ تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ
کچھ ڈیلیور نہ کر کے پھر دوبارہ وہ رزلٹ آئے گا، تو میرا خیال یہ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر وہ احتساب کر سکتے ہیں، گورنمنٹ نہیں کرے گی، ادارے نہیں کریں گے، لیکن اگر پولیٹیکل پارٹیز کا احتساب کوئی کر سکتا ہے تو وہ عوام کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے ووٹوں کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آئندہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ سر، آپ نے کل کی پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ اگر اسی طرح کے حالات چلتے رہے تو پھر عوام مجبور ہوں گے کہ وہ پارلیمانی نظام حکومت کی جگہ صدارتی نظام حکومت کی طرف دیکھنا شروع کریں۔ تو سر، پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ڈفرینس آ جائے گا اگر پارلیمانی نظام ختم ہو کے صدارتی نظام آتا ہے تو؟ دیکھیے، یہ ایک اتنا بڑا موضوع ہے کہ یہ ایک نشست میں اس کو ہم اس کا سم اپ نہیں کر سکتے اس کو۔ تو مختصراً اس کے لیے یہی عرض ہے کہ دیکھیے، جب لوگ ایک سسٹم سے نا امید ہو جاتے ہیں تو کسی اور سسٹم کو آزمانے کی کوشش وہ اس لیے کرتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی بہتری کی راہ نکل آئے اور کوئی تبدیلی نظر آئے۔ اس پارلیمانی سسٹم کو ایک طویل عرصے سے لوگ فیس کر رہے ہیں، اور اس پارلیمانی سسٹم میں اگر اس سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے یا ان کے حقوق ان کو نہیں مل پا رہے، تو ظاہر ہے شہری علاقے کے لوگ کسی اور سسٹم کو آزمانے کی طرف جائیں گے۔ اچھا، یعنی پھر پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ آئے گا تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صوبوں کی جو اہمیت ہے وہ صوبائی حکومتیں وہ اس طریقے سے نہیں رہیں گی؟ ڈیفینیٹلی۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں جس پر بحث کیا جائے۔ آفاق بھائی، ابھی آپ سے مزید بہت سارے سوالات ہیں، بہت سے موضوعات پہ گفتگو کرنی ہے۔ خاص طور پہ آفاق بھائی نے ایک بات اور بھی کی تھی کہ یعنی پہلے ماضی میں 2 لوگ آگے ناکام ہو چکے ہیں، اب اگر یہ تیسری حکومت جو ہے نا یہ بھی آگے ناکام ہوئی تو چوتھا چہرہ کون سا آئے گا، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ہم بات کر رہے ہیں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین جناب آفاق احمد صاحب سے۔ مختلف موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ جس طرح میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ ایک پرانی پریس کانفرنس میں آفاق احمد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پہلے ایک حکومت کو لوگوں نے آزمایا، دوسرے چہرے کو آزمایا، اب تیسری حکومت جو برسر اقتدار ہے اس کو بھی آزما رہے ہیں۔ اگر یہ بھی ناکام ہو جاتی ہے تو چوتھا چہرہ کون سا ہوگا جس کی طرف عوام دیکھیں گے؟ تو اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا۔ جی آفاق بھائی، کیا ڈاکٹر صاحب، میرے الفاظ یہ نہیں تھے۔ جی، میں نے یہ کہا تھا کہ ایک کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس کو کرپٹ ثابت کیا جا رہا ہے، دوسرے کے اوپر کرپشن کے الزامات لگے ہیں اور ان کو بھی کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک کرپٹ، دوسرا کرپٹ، اور تیسرا اگر فیل ہو گیا، جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں، تو پھر بچتا کون ہے؟ یہ عوام کو خود ڈھونڈنا ہے آپ کے اشاروں کو دیکھ کے، اور عوام تلاش کرے کہ اب بچتا کون ہے۔ یعنی دیکھیے، آپ کے ہاں جو بڑی سیاسی قوتیں ہیں، آپ نے ایک کو کرپٹ ثابت کر دیا، دوسرے کو کرپٹ ثابت کر دیا، تیسرا فیلئر کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے بعد پھر جو بچتا ہے اس کو عوام جانتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فیلئر کی طرف جا رہا ہے اس کو فیلئر سے بچانا چاہیے، مطلب کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سسٹم اب فیل نہ ہو؟ دیکھیے، پولیٹیکل فورسز کے فیلئر کو پولیٹیکل فورسز ہی بچا سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ڈوب رہا ہو تو تنکے کا بھی سہارا اس کے جو تیراک ہوگا وہی اس کو بچائے گا۔ لیکن اس سیاست میں اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی اور طاقتیں پولیٹیکل فیلئر سے کسی کو بچا سکتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ ہر ادارے کا اپنا ایک ڈومین ہے، اس میں رہ کر ہی سب کو کام کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ہر ایک کا اپنی فیلڈ کے اندر تجربہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ میں جرنلزم نہیں کر سکتا
اور آپ سیاست شاید اتنے دوسرے لوگوں کی طرح اچھے نہ کر پائیں. اسی طرح ڈاکٹر جو ہے وہ کوئی انجینئرنگ کا کام نہیں کر سکتا. اسی طرح جو ادارے ہیں جن کی اپنی اپنی فیلڈ ہے, جو ذمہ داریاں ہیں ان کی, ان ذمہ داریوں سے ہٹ کے کوئی اور کام کریں گے تو ظاہر ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. اس سے گریز کرنا چاہیے. آفاق بھائی, کچھ دنوں پہلے جب آپ کی سے پچھلی والی پریس کانفرنس ہوئی, اس سے پہلے ایک ایشو بنایا گیا, یعنی جسے کہنا چاہیے کہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی جو رپورٹ ہوتی ہے, JIT کی رپورٹ جسے ہم کہتے ہیں, اس کو پبلک کرنے کا حکم دیا گیا تھا ہائی کورٹ کی جانب سے علی زیدی صاحب کی درخواست پہ. اس کے کچھ پارٹس کو بہت زیادہ پبلسائز کیا گیا. اس کے بارے میں سر کیا کہیں گے؟ کیا ضرورت سے زیادہ نہیں پبلسائز کر دیا گیا ہے؟ JIT رپورٹ انویسٹیگیشن رپورٹ تھی. اچھا, ہائی کورٹ کا آرڈر ہو یا سپریم کورٹ کا, جب آرڈر پاس ہو گیا تو میٹر سب جوڈیس نہیں رہا. اب آرڈر جو ہے وہ پبلک پراپرٹی ہے, اس پر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, اس لیے میں ڈسکس کر رہا ہوں. اگر کوئی JIT رپورٹ پبلک کی گئی اور اس میں کیریکٹر ایسیسینیشن ہو رہی ہے کسی کی, ہائی کورٹ اس کو درست مانتا ہے, سپریم کورٹ اس کو درست مانتا ہے, ماننا چاہیے. اگر آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی شخص کنوکٹ نہ ہو اس وقت تک اس کو آپ انوسنٹ کنسیڈر کریں گے, تو آپ کسی شخص کی JIT رپورٹ کی بنیاد پر کیریکٹر ایسیسینیشن کر رہے ہو. مجھے حیرت ہوئی کہ ہائی کورٹ نے یہ آرڈر پاس کر دیا کہ جناب اس کو پبلک کیا جائے. انویسٹیگیشن رپورٹ کبھی پبلک کی جاتی ہے؟ انویسٹیگیشن رپورٹ تو کورٹ کے سامنے پیش کی جاتی ہے, کورٹ نے اس کو ٹرائل کرنا ہے. اس سے پہلے پبلک کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا. یہ ڈیسیژن میری سمجھ میں نہیں آیا, اور میں نے یہی کہا تھا کہ اگر یہ پبلک کی گئی اور اگر یہی ڈیسیژن ہے تو ہمارے پیسوں سے جو کورٹیں چل رہی ہیں ان کو بند کرو. پھر یہ JIT رپورٹوں کی بنیاد پر ہی فیصلے کرو تو ختم ہوگی بات. پھر آپ یہ کورٹ کا اتنا بڑا جو سسٹم ہے اور جو عدلیہ کو جو پاکستان کی عوام کے پیسوں سے خطیر رقم جاتی ہے وہ خرچ نہیں کرنی چاہیے. مطلب پھر انویسٹیگیشن آفیسر کو کہو وہ انویسٹیگیٹ کرے اور کنوکٹ کرے بندے کو. یہ پبلک نہیں کرنی چاہیے تھی, اور اس سے جو ہے لوگوں کے مطلب شخصیتیں متاثر ہوتی ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے اور آپ اس JIT کو چھاپ دیجئے. سر, اس JIT رپورٹ کا پبلک ہونا ایک طرف, لیکن جس طرح متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی پریس کانفرنس, جو کہ آپ کی پریس کانفرنس سے 1 گھنٹہ قبل ہوئی, اور اس میں آف دا ریکارڈ آف دا کیمرہ جو کہ ایسی بات کی گئی جو کہ بہت تقریباً تمام ہی میڈیا چینلز پہ پاکستان کے چلی, اور ایک طریقے سے جی سر. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, یہ سب چیزیں جو ہے نا, ایک تو یہ بچے نہیں ہیں کہ وہ غلطی سے ہو گئی. جب یہ پریس کانفرنس رکھی گئی تھی تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ پولیٹیکلی آپ کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے اس قسم کی چیزیں کرواتے ہیں اور ایجنسیاں کرواتی ہیں. ہماری جب پریس کانفرنس تھی تو اس کے فوراً بعد پریس کانفرنس رکھوائی گئی تاکہ آپ جرنلسٹوں کو آپ تقسیم کریں, کوریج کو آپ منیمائز کرنے کے لیے. وہ کیا گیا, اور اس کے بعد یہ سب کچھ آرکسٹریٹڈ تھا, پلان تھا, بائی ڈیزائن تھا کہ بھئی ایک آپ نے گفتگو کرنی تھی, کر دی. اچھا, مجھے اس پر کوئی حیرت نہیں ہے, اس لیے کہ جس شخص نے کی اس شخص نے اس کی زندگی بھری پڑی ہے کہ وہ ہر چیز کرنے کے بعد اس کا بعد میں وہ پھر انکار کرتے ہیں. یعنی میں حیران تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ISI نے استعمال کیا, ISI نے ہمیں اسلحہ دیا, اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بےہودگی کی. اس کے بعد انہوں نے بیٹھ کر یہ کہا کہ مجھ سے زبردستی یہ کہلوایا گیا. تو میں اب تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کوئی شخص اگر زبردستی کچھ کہہ سکتا ہے تو وہ کسی پارٹی کو بھی کیسے رن کر رہا ہے, یا اس پارٹی کے اندر ذمہ داری کیسے وہ پوری کر سکتا ہے, اس لیے کہ وہ تو بہت کمزور آدمی ہے. اب انہوں نے یہ بات کہی اور پھر اس کے بعد کہا کہ مجھ سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہو گیا. میں وہاں تھا نہیں, لیکن میں نے جیل میں یہ بات سنی تھی. صحیح, میں نے اسی دن میں نے پھر انٹرویو کیا تھا عامر خان صاحب کا. انہوں نے کہا جی میں اس پہ معذرت کرتا ہوں آفاق بھائی سے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے اب تعلقات ظاہر سی بات ہے ویسے کشیدہ نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے کی تقریبات میں جاتے ہیں, اور یہ
ایک طریقے سے مسٹیک ہو گئی, یا جو میرے مہمان بلائے ہوئے میڈیا کے دوست تھے ان کی یہ غلطی تھی کہ ان کو جو ہے نا مائک میں سے یہ بات کیچ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اگر نہیں کوئی بات نہیں. دیکھیے وہ انہوں نے جو معذرت کر لی وہ مطلب پھر اس بات کا اظہار ہے کہ ہر چیز کرنے کے بعد آپ کہیں کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو یہ بری بات ہوتی ہے, اور کمزور شخصیت کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ ہر مرتبہ کہیں کہ بھئی یہ مجھ سے زبردستی کروایا گیا, یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. بھئی آپ نے گفتگو کی اور وہ گفتگو مطلب ریکارڈ ہوئی, اور آپ نے یہ بات کہی کہ ہاں میں جانتا ہوں پیسے آئے تھے, اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ جیل میں نے سنی تھی, میں وہاں تھا نہیں. تو ایک شخص وہاں تھا نہیں اور اس کے بعد یہ اس قسم کی بات کر دے تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی اچھی چیز تو نہیں, کسی کے لیے بھی بری بات ہے. سر کچھ سیاسی حلقے اب بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اور عامر خان صاحب کے درمیان تعلقات موجود ہیں, اچھی دوستی بھی ہے, یعنی ان کو متحدہ نے بھی شروع میں اس طرح قبول اس لیے نہیں کیا تھا کہ یقین نہیں تھا کہ واقعی آپ دونوں کے آپس کے اختلافات موجود ہیں یا آپ لوگ رابطے میں نہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, دیکھیے میرا تو ہمیشہ سے یہ رویہ رہا ہے. میں نے کو بھی جس زمانے میں ہمارے اختلاف ہوئے تھے اور نے لوگوں کو قتل کرنے کے احکامات دیے تھے تو میں ڈاکٹر انصاری ہوتے تھے, اور دیکھیں میرے نام سلپ ہو گیا, بہت بڑے بزرگ تھے اور اس قوم میں ان کا بڑا ریکارڈ تھا. میں اس وقت ایک دم عامر خان صاحب کی بات کی وجہ سے ذہن سے میرے نکل گیا. تو کاظمی صاحب, تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کیونکہ الطاف صاحب کے رابطے میں رہتے ہیں تو آپ الطاف کو سمجھائیے کہ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے. میں مہاجر لفظ سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا, اس لیے کہ ہم نے تو تحریک کا آغاز ہی اس نام پر کیا تھا, اور آپ قومی دھارے کی سیاست کرنے جا رہے ہیں. آپ نے اسلم بیگ صاحب سے وعدہ کیا ہے, میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا, میرے نظریاتی اختلاف ہیں. لیکن نظریاتی اختلاف کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں. تو آپ اپنا کام کیجئے اور ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے. اگر آپ ٹھیک ہیں تو لوگ آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے, اگر ہماری بات کسی کو پسند آئے گی تو لوگ ہمیں سپورٹ کر دیں گے. ایک آپ قتل مت کیجئے کسی کا. تو میں اس وقت بھی سیاسی اختلاف کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ یعنی دشمنی کرنے کا قائل نہیں تھا. تو اگر آج صاحب کے مائنس ہونے کے بعد اگر آج یہاں ان لوگوں میں اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ ہاں ایک دوسرے کو نہیں مارنا چاہیے, یا جو اداروں نے آپریشن کیا ہے اس کے نتیجے میں مجبور ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نہ ماریں, تو اس بات کا ظاہر ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ ہاں اب سیاسی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو مارنے سے گریز کیا جا رہا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ اختلافات ختم ہو گئے. اگر اختلافات نہیں ہوتے, نظریاتی اختلافات نہیں ہوتے, نظریے الگ الگ نہیں ہوتے, ہماری سوچیں ایک جیسی ہوتی تو پھر یہ مختلف پارٹیاں نہیں ہوتی, بلکہ ایک ہی پارٹی اس شہر میں یا اس ملک میں ایگزسٹ کرتی. ظاہر ہے ہر ایک کے ملنا ملانا, تو دیکھیے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے اختلافات کے باوجود کیا لوگ نہیں ملتے. تو ملنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ عامر خان صاحب بھی کہتے ہیں ہمارے اختلافات ختم ہو گئے, ایسا نہیں ہے. اچھا سر, جس طرح آپ نے بہت دفعہ کہا ہے کہ جو مہاجر قومیت کی سیاست ہے یا اس کے حقوق کی جنگ ہے, اس میں جو بھی یعنی وہ جنگ لڑے گا میں اس کے ساتھ ہوں, چاہے وہ بانی لندن کیوں نہ آ جائے, میں لینے چلا جاؤں گا, لیکن یہ کہ اگر وہ واپس آگے اس پہ اس قومیت کی جنگ لڑے. بانی لندن کے بارے میں جو میں نے بات کہی, میں الفاظ دہرا دیتا ہوں اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی کنفیوژن کریٹ ہو. میں نے یہ کہا تھا کہ الطاف صاحب برطانوی پاسپورٹ کو لات مار کے پاکستانی پاسپورٹ پر پاکستان واپس آ جائیں, اور پاکستان سے جو بھی غلطی کی ہے انہوں نے اس غلطی کا اعتراف کریں, اور اس بات کا عہد کریں کہ میں پاکستان میں رہ کر, پاکستان کی جغرافی میں رہ کر مہاجر عوام کے حقوق کے اصول کی جدوجہد کروں گا, ملک کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنوں گا, اور جو غلطی ہے اس کی ندامت کا اظہار کریں. میں ان کو ایئرپورٹ لینے چلا جاؤں گا, آ جائیں, میں استقبال کرنے جاؤں گا. اس لیے کہ دیکھیے میری کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے. میرے سے اختلافات ان کی کوئی فزیک کے اوپر نہیں تھے, ان کے کلر کے اوپر نہیں تھے, یا ان کی کسی گفتگو پہ نظریاتی اختلاف تھا.
کہ دیکھیے ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ میرے ساتھ ہونے والی زیادتی پر نہ میں پنجابی کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا. میں نے کہا کہ وفاق نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, پروونشل گورنمنٹ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے, لسانی بنیاد پر ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ان سب زیادتیوں کے بعد میں پنجابی سے, پٹھان سے, سندھی سے, بلوچی سے ہر ایک کے ساتھ یہاں رہ کر اختلاف کر سکتا ہوں, لیکن اس ملک کے خلاف میں جانا اس لیے نہیں چاہتا کہ یہ ملک میرے بزرگوں نے بے پناہ قربانیاں دے کر بنایا ہے, اور اس ملک میں رہ کر مجھے اپنے حقوق بھی حاصل کرنے ہیں اور اس ملک کے استحکام کے لیے کام بھی کرنا ہے. تو میں سے اس وقت بھی کہتا تھا پاکستان کی جغرافی میں رہ کر لڑو, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے, میں 22 اگست کے سینیریو کی بات کر رہا ہوں, تو جو آپ کا یعنی نظریاتی اختلاف تھا وہ اب ختم ہوتا نظر آتا ہے, کیونکہ متحدہ بھی سر قومیت کی بات کر رہی ہے, علیحدہ صوبے کی بھی بات کی جا رہی ہے, تمام چیزیں ہو رہی ہیں, تو اب کوئی کسی قسم کی کوئی الحاق ممکن نہیں ہے اب اس سینیریو میں. سر یا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کو من و مٹی کے نیچے دفن کرنے کی کوشش کی گئی اور متحدہ بنا کر آپ نے مہاجر لفظ پر پرچم پہ سے کھرچ دیا مہاجر لفظ, ٹھیک ہے نا. ایک طویل عرصہ تو اس پہ صاحب کا نام لکھا جاتا رہا, اب جو ہے وہ ظاہر ان کا الیکشن کا سمبل ہے, اس کے اوپر مہاجر لفظ تو آپ نے کھرچ دیا نا. دوسری بات یہ ہے کہ یہی لوگ ہیں نا جو آج بلدیات ختم ہونے والی ہے, عوام کی ہمدردیاں آپ نے پھر دوبارہ بیوقوف بنا کر سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے, تو اب آپ مہاجر نعرہ بھی بلند کریں گے, اب آپ صوبے کی بات بھی کریں گے, اب آپ کو یہ بھی لگے گا کہ کراچی اور سندھ کے اربن ایریاز متروکہ سندھ ہیں, مطلب یہ سب آپ سیاسی شعبدے بازی آپ کریں گے. لیکن کیا جو آپ کے آج زبان کے اوپر ہے یہ آپ منشور کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ منشور کا حصہ بنائیے کہ جناب علیحدہ صوبہ ہمارے منشور کا حصہ ہے. آج آپ نعرہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں ہزارہ صوبہ بھی بننا چاہیے اور سرائیکی صوبہ بھی بننا چاہیے اور پاکستان میں مزید انتظامی یونٹ بھی بننے چاہیے. مطلب آپ کھل کے آپ اپنے حقوق کی بات نہیں کر رہے بلکہ آپ دوسروں کے حقوق کی بات کر کے اپنے حقوق حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ وہ لوگ ہیں وہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں, آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے حقوق کی بات کیجئے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم اس جاگیردارانہ سوچ کے ساتھ کب تک اپنا قتل کروائیں گے, معاشی قتل. دیکھیے ایک طویل عرصے تک آپ نے کوٹا سسٹم نافذ کیا ہوا ہے کہ بھئی دیہی علاقے کو شہری علاقے کے برابر نہ, کبھی آ ہی نہیں سکتا زندگی میں, کبھی نہیں. دنیا کے اندر کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ دیہی علاقے کو شہری علاقے کے برابر لا کے کھڑا کر دیں, ہو ہی نہیں سکتا. دیہی علاقوں کی اپنی حیثیت کو برقرار رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے, شہری علاقوں کو ترقی دینا اور اس کی اپنی حیثیت برقرار رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. دیہی علاقہ شہری علاقے کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ آپ ایگریکلچر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, وہاں اگر وہ کاشتکاری کر رہا ہے تو اب وہاں انڈسٹری نہیں لگ سکتی, اگر یہاں انڈسٹری لگ رہی ہے تو یہاں کاشتکاری نہیں ہو سکتی. آپ دیہی علاقے اور شہری علاقے کو برابر کیسے کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ وہاں پر کوٹا سسٹم کے ذریعے 3rd کلاس پاس ہونے والے کو یہاں 1st کلاس کی ڈویژن کے اوپر آپ ترجیح دیں گے تو ظاہر میرٹ کا قتل آپ ایک طویل عرصے سے کر رہے ہیں, اس کے باوجود آج تک سندھی جو ہے وہ مہاجر کے برابر نہیں آ سکا. تو مطلب آپ کیوں زندگی بھر کسی نااہل کو کسی اہل کے اوپر مسلط کر کے میرٹ کا قتل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے دیہی اور شہری کی تفریق پیدا کر کے آپ نے پاکستان بننے سے آج تک معاشی قتل کیا لوگوں کا, آپ نے میرٹ کا قتل کیا. اب آپ نے کراچی شہر کے اندر دیہی اور شہری بنا دیے ہیں. آپ نے لیاری ڈینٹل میڈیکل کالج بنا کر اس کے چارٹر میں لکھ دیا کہ لیاری, کیماڑی, آپ بھٹ شاہ, یہ آپ کا ریڈی گوٹ, یہ لٹ بستی, گڈاپ, ان کے بچے ایڈمیشن لے سکتے ہیں, لیاقت آباد کا بچہ ایڈمیشن نہیں لے سکتا. اس شہر کے بیچ میں ڈینٹل میڈیکل کالج بنا ہوا ہے. اب بازی شہید میں لیاری کا بچہ بھی ایڈمیشن لے سکتا ہے, سول ہاسپٹل میں گڈاپ کا بچہ بھی ایڈمیشن لے سکتا ہے. تو آپ اس شہر کے اندر بھی ہمیں جینے نہیں دینا چاہتے. آپ اس شہر میں بھی دیہی اور شہری کی تفریق پیدا کر کے ہمارا معاشی قتل کر رہے ہیں, ہمارے میرٹ کا قتل کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس وڈیرانہ سوچ سے آزادی حاصل کرنے کی تو کوشش کرنی چاہیے نا, وہ ہم نے بات کی ہے. ٹھیک ہے آفاق بھائی, بھی آپ سے مزید اور گفتگو ہونی ہے, خاص طور پہ یہ جو آپ کی ایک طویل جدوجہد ہے جو 1992 سے اس قوم
قومیت کی جو سیاست ہے، جو آپ حقوق کی بات کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آپ کی اس جد و جہد میں، اس راہ میں کیا کیا رکاوٹیں آئیں. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین جناب آفاق احمد صاحب سے، جن سے مختلف امور پہ بات چیت ہوتی رہی ہے، مختلف موضوعات پہ بات ہوئی ہے. آج اس وقت ہم بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ایک طویل جد و جہد ہے آفاق احمد صاحب کی، جو کہ مہاجر قومیت کے حقوق کے لیے، چاہے آپ اسے 1978 سے کہیں یا 1992 سے کہیں، جب یہ متحدہ قومی موومنٹ سے الگ ہوئے. آفاق صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اتنی لمبی جد و جہد، پہلے تو یہ بتائیں کہ کبھی تھکن کا احساس نہیں ہوا کہ 1978 سے یہ جد و جہد آج تک جاری ہے اور اب بھی اس کو جو ہے نا وہ اسی طریقے سے کنٹینیو کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، جس طرح ہم اپنے مذہبی فریضے انجام دیتے ہیں نا، اور اس میں گنتی نہیں کرتے اور اس میں تھکن کا احساس نہیں ہوتا، اسی طرح ہم اپنی قومیت کے معاملات کے اوپر جب بات کرتے ہیں یا ہم جد و جہد کرتے ہیں نا، تو ہمیں دن یاد نہیں رہتے. بس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہاں، ہم اپنی قوم کے لیے کچھ کر رہے ہیں. وہ سیٹسفیکشن ہمارے لیے بہت ہوتی ہے. اور ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ راستے میں کتنی رکاوٹیں آئیں، کون ہمیں برا سمجھتا ہے، کون ہمیں اچھا سمجھتا ہے، کس نے ہمیں مسترد کیا، کس نے ہمیں قبول کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے وہ ہمارا فرض تھا، فرض ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. اس میں ہم نے کبھی دن نہیں گنے، سال نہیں گنے. کبھی آفر آئی، وہ بہت بڑی آفر آئی ہو اور آپ سے یہ کہا گیا ہو کہ آپ یہ جو قومیت کا کاز ہے یہ چھوڑ دیں اور دوسری طرف آ جائیں، جس طرح چیزیں چل رہی ہیں، سسٹم چل رہا ہے، اس کا حصہ بن جائیں؟ ڈاکٹر صاحب، اس قسم کی چیزیں ظاہر ہے کہ جو لوگ نظر نہیں آتے وہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کوئی بات کہہ دینا وہ اس لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بات کہی تو میں آپ کو تو لا کے کٹہرے میں کھڑا کر دوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی تھی. لیکن جن لوگوں سے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں ان کو ہم کہیں لا کے پیش نہیں کر سکتے. اس لیے میں اس قسم کی باتوں کے اوپر دھیان نہیں دیتا. اچھا سر، آپ کی پارٹی کے مختلف لوگ جو کہ بعض دفعہ دوسری پارٹیوں میں چلے بھی جاتے ہیں، یعنی آپ کے پاس واپس بھی آتے ہیں تو آپ پھر بڑے آسانی سے قبول کر لیتے ہیں. اس حوالے سے مجھے بتائیے کہ خاص طور پہ جو وہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ کے گئے پھر واپس آئے، لیکن آپ نے کھلے دل سے قبول کیا ان لوگوں کو. میرا خیال ہے کہ اگر غلطی کا احساس کسی کو ہو، ایک مرتبہ غلطی اس سے ہوئی ہو تو ایک چانس تو ملنا چاہیے. لیکن غلطی بار بار کوئی دہرائے تو میں اس کو پھر غلطی نہیں کہتا، میں اسے سمجھتا ہوں اس کی عادت ہے یا اس کی فطرت میں شامل ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم نے دوبارہ چانس نہیں دینا اور نہ دیا ہے. لیکن ایک مرتبہ تو میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ واپس آتا ہے، آنے دو. سر، فاروق ستار صاحب کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے خبریں گردش کرتی رہیں، اس کے آپ نے کلیریفیکیشن بھی دی. تو سر کیا سمجھتے ہیں، کیا فاروق ستار صاحب یہ جو تنظیمی بحالی کمیٹی، اس کے بعد پھر یہ تمام چیزیں کرنا، آپ نہیں سمجھتے کہ انفیکٹ انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ زیادتی کی؟ اگر وہ متحدہ میں رہتے تو شاید وہاں رہتے ہوئے زیادہ بہتر کام کر سکتے تھے، بجائے اس کے کہ ایک الگ سے تنظیمی بحالی کمیٹی بنانا. ڈاکٹر صاحب، مجھ سے تجزیہ نگاری کا کام نہ لیں، مجھ سے میرے متعلق سوال کر لیں. اس لیے کہ دیکھیے، میں ڈاکٹر صاحب کے متعلق کوئی بات کروں مناسب نہیں ہے. دیکھیے، عامر خان صاحب کے متعلق تو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ عامر خان صاحب کا مجھ سے اس بات سے تعلق بنتا تھا کہ انہوں نے میرے متعلق. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ کیا الحاق کر سکتے ہیں یا آپ کے ساتھ آپ کی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ بات ہوئی ہے سر کوئی؟ نہیں، مجھ سے کوئی بات نہیں. کل پریس کانفرنس میں مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے کہا کہ مجھے یہ سب چیزیں پسند نہیں ہیں اور میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں کہ سیاسی لوگوں کے لیے اس طرح ریومر اڑائی جائے. یعنی میرے بارے میں کئی مرتبہ اس قسم کی باتیں ہوئیں. یعنی میں نے ایک دن ملیر کے متحدہ قومی موومنٹ اور ہمارے لوگوں کا کوئی تصادم ہوا، اس میں مقدمات ایک دوسرے کے خلاف درج ہوئے.
میں نے کوئی پریس کانفرنس تھی, میں نے کہا کہ یار اگر اختلافات ہیں تو ماضی میں بھی, اور ہم نے دوسری قومیتوں کی مثالیں دیں, میں نے کہا دوسری قومیتیں بڑے بڑے اختلافات ہوتے ہیں وہ اپنا جرگہ بٹھا کے فیصلے کر لیتی ہیں, وہ تھانے نہیں جاتی. میں نے کہا ہماری قوم میں کیا بزرگ نہیں ہیں؟ بزرگوں کو بٹھاؤ, فیصلے کرو, جس کی غلطی ہے بزرگ اس کے کان کھینچے. میں نے کہا ہمارا کارکن بھی اف نہیں کرے گا اور تمہارے کارکن کو بھی اف نہیں کرنا چاہیے. بزرگوں کو بیچ میں ڈال کر یہ فیصلے کر لو, جہاں غلطی ہو رہی ہے اس کی تنبیہ ہونی چاہیے, اس کی سرزنش ہونی چاہیے. اور اگر مطلب مجھے آ کے شکایت کر دیجئے, میں نے کہا کہ بھائی مجھ سے شکایت کر دیجئے, اور اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے تو بھائی میں وہاں آ جاؤں گا, مجھ سے شکایت کر دیجئے. اب اس میں کہاں شمولیت کی بات تھی؟ لیکن تمام جگہ یہ ہوا کہ آفاق احمد نے 9-0 جانے کا فیصلہ کر لیا, اور آفاق احمد وہ 9-0 پہ تھی غالباً اس وقت, یس, کہ 9-0 جانے کا فیصلہ کیا. میں نے کہا کہ دیکھیے اب ایک شکایت سننے کے لیے میں نے کہا اس میں کتنا فرق ہے. تو ہمارے ہاں کسی بھی چیز کو سنسیشنل بنا دیتے ہیں, اور اس میں ان کو یہ خیال نہیں رہتا کہ سیاسی لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. فاروق ستار صاحب کو اچھا تو نہیں لگا ہوگا کہ مطلب پورے شہر میں ریومر پھیلا دی. اس میں ظاہر ہے کہ جب میں اس چیز کے خلاف ہوں تو مجھ سے تو توقع ان کو بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی ہمارے ہاں سے اس قسم کی حماقت ہوئی ہوگی. لیکن ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی نے شیطانی کی تھی, اور کوئی رابطہ نہیں ہوا. مجھے بالکل اچھا نہیں لگا کہ اس قسم کی بات وہاں ہوئی, اور نہیں ہونی چاہیے تھی. نہیں, میرا دیکھیے تقاریب میں تو مختلف ہماری سلام دعا ہو جاتی ہے, لیکن میری کبھی کوئی سیاست پہ بات نہیں ہوئی. اچھا سر, 2018 کے الیکشنز کے بارے میں مطلب آپ نے یہ بھی کہا کہ جی جو مینڈیٹ ہے کراچی کا وہ ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کو دیا گیا وہ اس وقت اسمبلیوں میں موجود ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک تھے 2018 کے؟ اچھا, میرے ٹھیک نہ کہنے سے صرف اکیلے سر میں پھر سیکنڈ سپلیمنٹری کوسچن پہ جاؤں گا. سپلیمنٹری بھی آپ یہ دیکھیے کہ جو پرائم منسٹر اس وقت ہیں وہ انہوں نے تو قرارداد اسمبلی میں پیش کر دی کہ انہیں سلیکٹڈ نہ کہا جائے. تو ظاہر ہے کہ پوری کی پوری پاکستان کی سیاسی پارٹیوں نے اور عوام نے باقاعدہ اس بات کو برملا کہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوئے. اس الیکشن کے اندر تو بہت کچھ ہوا ہے, یہ ٹوٹل انجینئرڈ تھے. سر جب آپ نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا 2018 میں تو اس وقت آپ کو کافی لوگوں نے حلقوں نے منع بھی کیا کہ الیکشن نہ لڑیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا فیصلہ درست تھا 2018 کے الیکشن لڑنے کا؟ دیکھیے الیکشن لڑنے کا فیصلہ میرا درست تھا اور غلط نہیں تھا. میں الیکشن لڑنے کے لیے اگر میری پرسنل بات کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں, اور ظاہر لوگ دوستوں نے مشورے بھی دیے. لیکن پارٹی کی الیکشن لڑنے کا جو فیصلہ تھا نا وہ درست تھا. مجھے کیا میں اگر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں الیکشن پارٹی کے حوالے سے پارٹی کے لوگ کنٹیسٹ کر رہے تھے تو وہاں اتنا کام تو نہیں تھا کہ سیٹیں نکل آتی, لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ اس الیکشن کے ذریعے اس الیکشن کے ماحول میں آفاق احمد کو جس طرح عام دنوں میں موومنٹ سے روکا جاتا ہے, اور اگر ہم کسی جگہ پبلک گیدرنگ کے لیے پرمیشن مانگیں تو وہ پرمیشن مہینہ تنگ کرتے رہتے ہیں اور نہیں ملتی. یعنی جلسہ سنڈے کو ہے اور سیٹرڈے کو دی ہوئی پرمیشن کینسل کر دی گئی اور ہم سے انڈرٹیکنگ لی گئیں. تو جتنی ہمارے راستے میں آبسٹیکل کریٹ کی جاتی ہیں تو مجھے یہ تھا کہ بھائی الیکشن کے وقت یہ نہیں روک پائیں گے تو میں آسانی سے زیادہ لوگوں سے بات کر سکوں گا اور اپنی بات اور اپنا پیغام پہنچا سکوں گا. وہ ٹارگٹ میں نے اچیو کیا. یعنی عوامی رابطے کا جو عوامی رابطے کا دیکھیے آج لوگ اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ اس شہر کا مینڈیٹ تم سے چھینا جائے گا, اس شہر میں چیما ڈوگر جیتے گا, یہ غیر مہاجر جیتے گا, مقصد میرا یہ تھا. اور میں نے کہا یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ تاثر دیا جائے بین الاقوامی سطح پر کہ یہ شہر مہاجروں کا نہیں ہے. میں نے دیکھیے کل پریس کانفرنس میں برملا اس بات کا اظہار کیا ہے, این ڈی اے میں کتنے ہی خلوص سے کام کرے, لیکن مجھے بتائیے 1 مہینے کے بعد ایک بارش کے اندر وہی رزلٹ تھا جو 1 مہینے پہلے تھا. اس کا مقصد ہے کہ این ڈی اے میں کی تمام کوششوں کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. وہ تبدیلی آ نہیں سکتی جب تک اس غلطی کا اعتراف نہ کر لیا جائے کہ اس شہر کو تباہ کیا اس سوچ نے کہ مہاجروں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے باہر سے لا کے لوگوں کو زمینوں پہ قبضے کروائے جائیں اور ان کو آباد کیا جائے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے زمینوں پر قبضے کروائے گئے, فری آف کاسٹ پرائم لینڈ آپ نے لینڈ گریبنگ کروا دی,
اور آپ نے وہاں پر لوگوں کو بجلی کی، پانی کی، گیس کی سہولتیں فراہم کی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. آج رزلٹ یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی آڑی گلیاں بنا کر انہوں نے جرائم کے اڈے بنا رکھے ہیں. وہاں موبائل نہیں جا سکتی پولیس کی، وہاں ایمبولینس نہیں جا سکتی کسی ایمرجنسی میں. اب وہاں آپ لا اینڈ آرڈر کیسے مینٹین کریں گے؟ ان آبادیوں کو جب تک یہاں سے منتقل نہیں کیا جائے گا، ان کو پلانڈ آبادیوں میں کنورٹ نہیں کیا جائے گا، آپ اس شہر کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام کر ہی نہیں سکتے. آپ اس شہر کو صاف ستھرا کر ہی نہیں سکتے. اس شہر کے سیوریج سسٹم کو آپ بہتر کر ہی نہیں سکتے. آپ اس شہر کے اندر جب تک جو آپ نے مہاجروں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے آبادیاں بسائیں ان کو یہاں سے نہیں ہٹائیں گے، ریزلٹس نہیں آئیں گے. ایک بات. اور دوسرا، اس شہر کے اندر جو آپ نے مختلف حکومتیں قائم کی ہوئی ہیں کہ یہ علاقہ کینٹونمنٹ ہے، یہ علاقہ ریلوے کا ہے، یہ علاقہ سندھ گورنمنٹ کی کچی آبادی ہے، یہ کے ایم سی کی کچی آبادی ہے. آپ نے اس شہر کو کسی ایک ادارے یا کسی ایک آرگنائزیشن کے ماتحت کیا ہی نہیں ہے. تو اس شہر کو کیسے کنٹرول کریں گے آپ؟ این ڈی اے میں آ گئی، اس نے آ کے یہاں پر دیکھیے ڈیزاسٹر نہیں تھا کہ آپ نے ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو یہاں بھیج دیا، ٹھیک ہے، تو فیلئر تھا. اس فیلئر کے پیچھے کیا عوامل ہیں، جب تک آپ ان کو سامنے نہیں لائیں گے اس وقت تک اس کا علاج کیسے ہوگا؟ آفاق بھائی، بس آخری 2 سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے. سر، 2 سال قبل میرے ایک پروگرام میں آپ کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا، ایک ہیلو کی دیر ہے اور سارے لوگ جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہوتے نظر آئیں گے. اب بھی سمجھتے ہیں وہ حالات باقی ہیں؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیے نئے جو بچے آ رہے ہیں ان میں اس بات کی ریئلائزیشن کہ ہم اس ملک میں رہ کر اپنے حقوق کی جدوجہد کریں، یہ ہم سب کو اعتراف کرنا چاہیے. لیکن جن لوگوں کو نوکریاں اس متحدہ کی وجہ سے ملی تھیں، جن کے گھر کے چولہے ان کی وجہ سے جل رہے ہیں، جنہوں نے تمام آرام آسائش اس کی وجہ سے حاصل کی تھیں، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے، مطلب عقل مند لوگ جو اس ملک کے عقل مند ترین لوگ ہیں، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 22 تاریخ کو انقلاب آ گیا اور یہ سب لوگ تبدیل ہو گئے، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیے 2007 میں انڈیا میں جا کر انہوں نے جو مغلظات بکی تھی ملک کے خلاف، اس وقت بھی یہ تمام کے تمام لوگ جو آج کو ڈس ایسوسیٹ کر کے یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ملک کے وفادار، میں ان کی ملک کی وفاداری پر شک نہیں کر رہا، اس لیے کہ مجھے برا لگتا ہے کسی کو آپ بار بار غدار کہیں. لیکن دیکھیے الطاف کی اس غلطی کے باوجود یہی لوگ تھے جو ٹی وی کے ٹاک شوز میں بیٹھ کر الطاف کی وکالت کیا کرتے تھے. اس کا مقصد ہے کہ جو وفاداریاں تبدیل ہوئی ہیں غلطیوں کی وجہ سے نہیں ہوئی ہیں، تو ٹھاکر لے گیا تھا اس وجہ سے وفاداری تبدیل ہوئی ہے، یہ فیکٹ ہے نا. تو جتنے لوگ ہیں اگر آج وہ پی ایس پی یا متحدہ بہادر آباد یا کسی کے ساتھ ہیں تو وہ امبریلا صرف شیلٹر کے لیے، اور سب کو معلوم ہے کہ کہا جاتا ہے یہاں آ کے جوائن کر لو، لکھو گے جو کیا ہے آج کے بعد نہیں کرو گے. یار عدالتیں آپ نے خود لگائی ہوئی کہ آپ لوگوں سے لکھواتے ہیں کہ ہاں یہ میں نے کیا لیکن آج کے بعد نہیں کروں گا، بس ٹھیک ہے. آپ نہ کورٹ جانے کی ضرورت ہے آپ کو، نہ آپ کو جیل بھیجیں گے، وہ آپ جائیے جا کے جوائن کر لیجیے پی ایس پی. اگر اس طرح آپ ایک الگ سسٹم چلائیں گے تو کتنے دن چلے گا؟ اور یہ سب کے سب اگر اپنی یعنی جیل اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے امبریلا لے رہے ہیں اور کل حالات نے کروٹ بدلی تو کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ سر لاسٹ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کراچی کے ان مسائل کا حل اگر میں آپ سے کہوں کہ 2-3 جملوں میں بتا دیں تو کیا ہو سکتا ہے سر؟ آپ کے پاس کیا حل ہے کراچی کے مسائل کا اور کراچی والوں کے مسائل کا؟ دنیا میں کہیں پر بھی روزگار کے حصول کے لیے جو لوگ جاتے ہیں نا وہ حکمرانی نہیں کرتے. اس شہر میں چور بھی باہر کا ہے اور ساہوکار بھی باہر کا ہے. اس شہر میں اس شہر کے لوگوں کو اقتدار پہ اور ان کے وسائل پر جب تک اختیار حاصل نہیں ہوگا کراچی میں کوئی سدھار نہیں آ سکتا.
بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا سر، ہم شکر گزار ہیں چینل کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، مہاجر قومی موومنٹ کے آج چیئرمین آفاق احمد صاحب کا یہ انٹرویو ہم نے کیا، اور کوشش رہی کہ جو سوالات آپ کے بھی ذہنوں میں ہوں گے وہ تمام جانے جائیں۔ بہرحال امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔